औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले अक़ल के तमाम सामीन कराम जहाँ जहाँ से सुन रहे हैं मेरा, उनको अस्सलाम वालेकुम। प्यार और मोहब्बत, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एज यूजुअल, लेकिन उस टॉपिक की खूबसूरती क्या है, तो सारी दुनिया जो है वो क्या कहती है कि ये जो अर्ज है या अर्द जिसको बोलते हैं, वो बाहर की जमीन है। कोई कहता है जमीन गोल है, कोई कहता है जमीन चपटी है। अहले अकल के एडमिन से बात की जाए तो वो कहते हैं कि ये अर्ज हमारे अंदर की लोअर कॉन्शियसनेस है, जिसमें हमारा सेक्स, फूड, वाटर और जो बेसिक नीड्स हैं वो है, ठीक है। और इसी तरीके से वो समावात को हायर कॉन्शियसनेस कहते हैं। किस बेसिस के ऊपर अर्ज को अर्ज कहते हैं या अर्द को अर्द कहते हैं, जो भी कह लें, जिसको भी आप कबूल करें। तो मैं आज उनसे जानना चाहूंगा कि एक तरफ तो सारी दुनिया बाहर की जमीन को अल अर्द कहती है, आप कौन से किस हैसियत से कुरान की आप जो है वो अर्द को अंदर की दुनिया में आप उसको जो है वो कहते हैं कि ये हमारी लोअर कॉन्शियसनेस है, और ये कुरान कहता है ये चपटी है। तो ये चपटी से क्या मुराद है, इस पर जरा रोशनी फरमाए जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सर, ये आप कोई जमीनों और आसमानों के मसाइल तो हल कर दें हमारे। देखो, शुरुआत में ही हमको कुरान अपने बताता है कि जालिकल किताबु ला रैब, यानी ये हमको तफसील से बताने में वक्त लग जाता है। चलो ठीक है, जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि बताता है कि किताब में बेशक हिदायत है मुत्तकियों के लिए, है ना, शुरुआत में। अब ये किताब क्या है? ये किताबू है, इसके ऊपर पेश है, दम्मा है। इसके मतलब ये है कि ये कोई ऑब्जेक्ट, यानी ये कोई फिजिकल किताब की बात नहीं हो रही है। ये नॉमिनेटिव नाउन है। ये इसमें मरफू मरफू है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक जानदार चीज की बात हो रही है, ये एक हालत की बात हो रही है, ये कोई ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, फिजिकल बात नहीं हो रही है। तो ये जो किताब की बात हो रही है, ये कोई फिजिकल किताब, पेज कागज की बनी हुई किताब की बात नहीं हो रही है। और उसमें बताया कि बेशक इसमें मुत्तकियों के लिए हिदायत है। मुत्तकी वो नहीं जो दाढ़ी, टोपी, बुर्का ये सब पहने और हराम हलाल करें और बहुत सारी चीजें जो जाहिरी तौर पे है। ये मुत्तकीन जो लफ्ज है, ये फॉर्म 8 एक्टिव पार्टिसिपल है। इसका मतलब है कि बेहद परहेजगार, बेहद परहेजगार, उसको, उसके लिए ये किताब जो है हिदायत की किताब है। यानी इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि अरबी का एक्सपर्ट होना चाहिए किताब को जानने के लिए। ये लिखा हुआ है कि उसको बेहद मुत्तकी होना चाहिए, मतलब उसको हर चीज फूंक फूंक के सोच और समझे हुए कदम उठाना चाहिए। तो उनके लिए किताब हिदायत है, मतलब किताब उनसे बात करती है, हिदायत देती है, समझे। और उसके साथ में क्या होना चाहिए? उनको बिल गैब पे भी यकीन होना चाहिए। बिल गैब पे यकीन होना चाहिए। किताब की कंडीशन क्या है बात करने की? कि भाई उनको एक चीज मालूम होना चाहिए कि भाई उनके अंदर एक स्क्रिप्ट है जो उनको हिदायत देती है, जो उनसे बात करती है। तो उस चीज के ऊपर उनको यकीन होना चाहिए, जो चीज दिखती नहीं है मगर है। ये बिल गैब का बहुत इंपॉर्टेंट मामला है कि कुरान जो है पूरा के पूरा बिल गैब के पर है। बिल गैब के मतलब जो चीज दिखती नहीं है वो है। यानी इसका मतलब नहीं है कि आपको अंधविश्वास करना है, ब्लाइंड फॉलोइंग करना है, अंधी तकलीद करना है। यानी अल्लाह है मगर दिख रहा नहीं है, बराबर। मलाइका है मगर दिख रही नहीं है। रसूल है, नबी है मगर दिख रहे नहीं है। शैतान है मगर दिख रहा नहीं है। जन्नत और जहन्नम है मगर दिख रहा नहीं है। फिर भी हम कुरान के मानने वाले, ये सारी चीज बिल गैब है, गायब है, हमारी नजरों के सामने नहीं है, उसके बाद भी हम इनमें ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं। तो पूरा कुरान जो है वो जो चीज नहीं दिखती उसको दिखाना चाहता है। अंदर की हमारी जो आंख आंख है उसको वो खोलना चाहता है। जब हम हमारी अंदर की आंख खुलेगी तो सारी की सारी चीज हमको साफ दिखेंगी। अगर हम बिल गैब को नहीं समझेंगे, बिल गैब में ईमान नहीं रखेंगे, तो हमको कुरान को समझना नामुमकिन है, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर हम बिल गैब पे यकीन नहीं रखेंगे तो मतलब हम अल्लाह पे यकीन नहीं रख रहे, हम शैतान पे यकीन नहीं रख रहे, हम रसूल पे, मलाइका पे, जन्नत पे, जहन्नम पे, किसी चीज पे यकीन नहीं रख रहे। तो कुरान की इस्तिलाह, कुरान की टर्मिनोलॉजी, कुरान के अल्फाजों को समझने के लिए उसको बिल गैब पे ईमान रखना पड़ेगा, तो ही वो कुरान को समझ सकेगा। जी सर, बिल गैब को हम एक्सपीरियंस कह सकते हैं कि जिसको महसूस किया जा सकता है या बसीरत से फील किया जा सकता है अपनी।
لیکن 5 سینسز سے دیکھا نہیں جا سکتا، کہ ایسے کہہ سکتے ہیں؟ دیکھو بصیرت تو ٹھیک ہے، کیونکہ بصیرت کا مطلب ہے اندر کی آنکھ، فزیکل آنکھ نہیں، اندر کی آنکھ جی بصارت، اندر کی آنکھ سے دیکھا جاتا ہے. تو اندر کی جو آنکھ ہے وہ 5 سینسز میں نہیں آتی. ہوں باہر کی آنکھ، باہر کی چمڑی، باہر کا خوشبو، باہر کی زبان، یہ سارے 5 سینسز میں آتے ہیں. مگر ہمارے اندر بھی ایک 5 سینسز ہے جس کو ہم کو پتا نہیں ہے، وہ ہم کو محسوس کرتی ہے. تو بالغیب تو کیسا ہے نا، جب ہماری اندر کی جو مشین کو ہم درست کریں گے، اندر کے خیالات کو، سوچ کو درست کریں گے، تو ہم کو پھر اللہ باطن سے ظاہر میں بھی دکھے گا. جی آج ہم کو اللہ نہیں دکھ رہا ہے نا، مگر اللہ کی ایک صفت ہے، وہ ظاہر ہے. تو یہ ساری چیز جب ہم اندر کی آنکھ کھولیں گے، جب اندر کی بشارت کو ہماری ٹھیک کریں گے، تو یہ ساری چیزیں دکھے گی. اور باتیں تو بہت کرنا چاہتا ہوں میں، مگر جلدی کر ہے. تو آپ کا جو سوال تھا یہ کہ ارد کو سارے لوگ لیتے ہیں کہ زمین، ٹھیک ہے، زمین لیتے ہیں، انگلش میں اس کو بولتے ہیں ارتھ، یعنی پوری جو پلانٹ جو ہے، پلانٹ کو کیا بولتے ہیں؟ سیارہ. اردو میں پلانٹ کیا کو بولتے ہیں؟ سیارہ سیارہ. بولتے جی. سیارہ جو زمین کا سیارہ ہے، اس کا ٹرانسلیشن ارتھ کرتے ہیں. مگر ہم دیکھیں گے کہ قرآن ارتھ کے بارے میں کیا بولتا ہے، ٹھیک ہے. تو جی ارتھ کی ایک چھوٹی سی ہم صفت لے لیں گے. سورہ اعراف کی 176، 7ویں سورہ کی 176 ہم لیتے ہیں، کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل القلب ان تحمل عليه يلهث او تتركوه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی بس رک جا، نفس. رک جی جا، رک جی جا، جی رک جا. جی 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 یہ سمجھنا ضروری ہے کہ شارٹ میں ہم سمجھا دیتے ہیں کہ ہم چاہتے تو اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ جی. زمین سے اوپر اٹھا دیتے ہیں، برابر اگر نا؟ ہم چاہتے تو ان آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے. ہاں، بلند کر دیتے، رفعنا ہوں، یعنی اٹھا دیتے، ایلیویٹ، اوپر اٹھا دیتے. ہم آیتوں کے ذریعے، نشانیوں کے ذریعے اٹھا دیتے. مگر کیا کیوں نہیں اٹھ پایا؟ کیونکہ وہ اپنی خواہشات سے چپکا ہوا تھا. جی یعنی خواہشوں سے چپکا تھا. وہ کیا تھا؟ پڑھیے آپ. جی جی وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے ہاں لگا. یہ ہاں، دیکھ یہاں پہ چوری پکڑی. دنیا کی طرف وہ جھک گیا. دنیا کیا چیز ہے؟ دنیا الارض نفساتی. بتایا ہے یہاں پہ. ہاں، ارد. ہاں، تو ارد وہ دنیاوی کو، جو ارد کو وہ چپک گیا، مطلب خواہشوں کو چپک گیا. خواہش کیا ہے ہماری؟ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، لالچ، ڈر، انسیکیورٹی، سمجھے؟ یہ عادتیں، لت، یہ ہماری خواہش ہے. سر تو تو سوری یہاں پہ آپ کو روکوں گا. یہ تو بہت بڑی منافقت ہے، کہیں پہ زمین اور کہیں پہ دنیا کر کے رکھا ہوا ہے ان لوگوں نے. ہاں، دنیا مطلب ہماری دنیا کیا ہے؟ ہمارے دوست احباب، ہمارے 4 بچے، 1 بیوی، 2 بیوی، 4 بیوی، دوست احباب، یہ دنیا ہماری. تو الدنیا ارتھ متاع کے یہاں کیا؟ الغرور. الدنیا متاع ہاں. الغرور. تو جی، تو یہاں ایک صفت بتا دی ارتھ کی، کہ ارتھ کی صفت کیا ہے؟ کہ وہ ہمیشہ ہم کو کھینچتی ہے لوور کانشیسنس کی طرف، کم عقل کی طرف، چھوٹی ذہنیت کی طرف، کم شعور کی طرف دنیا کھینچتی ہے. تو یعنی یہ جو ہماری جو پلانٹ ارتھ ہے، وہ کیا ہم کو کھینچ رہی ہے؟ فزیکل بات نہیں ہو رہی ہے نا. اگر فزیکل بات ہوتی تو فزیکل نہیں یہ، مگر یہ ہماری جو دنیا ہے، ہم نے جو ہماری دنیا بنا کے رکھے، چار دیواری کا گھر بنا کے رکھے ہے، اور گاڑی اور گھوڑا اور یہ ساری چیزیں چمک دھمک، یہ ہم کو کھینچ رہی ہے. تو یہاں صفت کیا بتا رہا ہے؟ سر ویسے ایک بات ہے کہ یہ جو زمین جس پہ ہم رہ رہے ہیں، اس کے اوپر گریوٹی ہے. ویسے ہماری گریوٹی ہماری خواہشات ہیں نا. بالکل. جی جی جی. تو آگے پڑھوں اس کو. آگے پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھ لو، مگر میں بتانا تو ہی چاہ رہا تھا، پڑھ لو آپ آگے بھی. مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا، سو اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ اگر ہاں، تو بس رک اس. جاؤ، جی. رک جاؤ. کتے کے لیے لفظ یہاں ہے قلب. القلب. القلب کے مطلب کیسا ہے کہ کتے کی زبان کیسی زبان باہر نکلتی رہتی ہے نا، ہاں ہاں وہ بالکل ایسا. ہانپتے رہتا ہے. جی تو دنیا کی خواہشات کے پیچھے انسان تھک جاتا ہے، ٹھیک ہے. ہانپتے رہتا ہے، سمجھے؟ کمزور پڑ جاتا ہے، بے وقوف، یعنی کم عقل ہو جاتا ہے. اور دوسری بات ہے، قلب کے مطلب ہے ڈرپوک ہے، ہمیشہ ڈر میں رہے گا، فوبیا جس کو بولتے ہیں،
سمجھے, اور ہمیشہ تھکاوٹ محسوس ہوگی, کتنا بھی وہ کچھ بھی کرے مگر اس کی زبان باہر لالچ میں رہتا ہے. تو اس کی مثال قلب کے مطلب ایکچولی مفہوم کے اندر کتا نہیں ہے, ایسا انسان ہے جو بھاگ بھاگ کے تھک گیا, مایوس ہو جاتا ہے, اور وہ ہمیشہ سست اور تھکا ہوا محسوس کرتا ہے اپنے آپ. اس کو رال ٹپکنا بھی کہتے ہیں نا؟ ہاں, رال ٹپک رہا ہے. رال مطلب وہ لالچ میں ہے, تھکا ہوا ہے, بس ٹپک جا رہا ہے, کتنا بھی کھا پی لے مگر اس کی زبان باہر ہی رہتی ہے, باہر ہی رہتی ہے. تو یہ اس آیت کا جو ہے وہ پہلا جز تھا, بیسیکلی پہلا ایک پارٹ تھا. جی جی. تو یہاں پہ کلیئرلی جو عرض ہے وہ خواہشات نفسانی یا دنیا کی ہے. دنیا یعنی کہ جو دنیا کریٹ ہوتی ہے, جس کو قرآن المتاع الغرور بھی بولتا ہے, یعنی کھیل تماشے کی جگہ, یہ اس کی بات ہوتی ہے. مطلب کیسا ہے نا, سیمنٹ کانکریٹ ڈامر کی جو زمین ہے اس کو چپکنے سے کچھ نہیں ہے. وہ بات ہو رہی ہے تمہاری اندر کی خواہشات جو رہتی ہے, آپ کی جو لوور کانشیسنس کی جو دنیا ہے وہ آپ کو اٹھنے نہیں دیتی. آپ کو تو اللہ نے نشانیاں دیا ہے, آیتیں دیا ہے, مگر اس کے باوجود بھی آپ کو وہ خواہشات ہے, اس کو آپ کو زمین پکڑ کے رکھتی ہے. آپ کی جو نچلی خواہشات ہے, لوور کانشیس ہے, زمین پکڑے. تو یہاں یہ زمین کی صفت بتا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے آگے اور کیا ہے, آگے اسی آیت کو لینا ہے. یہاں یہ آیت ختم کرتے ہیں, دوسری آیت لیتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے, آگے چلیں دوسری آیت. یعنی بتائے کہ یہ جو قومیں ہیں جو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتی ہے اور غور و فکر نہیں کرتی ہے, اس کے بارے میں یہ پورا اس کا مفہوم ہے. تو 7 کا 186 ٹھیک ہو گیا. یہ مجھے بتانا یہ تھا مقصد کہ جو ارض ہے, جو فزیکل ارض سمجھتے ہیں, وہ فزیکل ارض نہیں ہے. ہماری اندر کی جو زمین ہے اس سے ہماری خواہشات جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے, اور یہ ہم کو بتاتی اپنے, یعنی یہ نشانیاں, جو قدرت کی جو نشانیاں, جو اللہ کی نشانیاں ہیں, اس سے ہم کو اٹھنا چاہیے. مگر ہماری جو زمین کی جو خواہشات ہے وہ ہم کو پکڑ کے رکھتی ہے اور نیچے ہی رکھتی ہے, اٹھنے نہیں دیتی ہے. تو یہ 176. ابھی 2 کا 22 نکالیے آپ. 2 کا 22 یہ ہے سر. 2 کا 22 ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا, اور آسمان سے پانی اتارا کہ اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی, خبردار باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو. تو اس کے مطلب آپ کو پتا ہے, میں بار بار بولتا ہوں کہ لفظ جو جیم عین لام ہے جعل, وہ استعمال کب ہوتا ہے؟ جب کوئی نان فزیکل چیز ہوتی ہے, فزیکل کے لیے نہیں ہوتی ہے. میں بار بار بولتا ہوں اس کو, تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ارتھ کی بات ہو رہی ہے یہ نان فزیکل بات ہو رہی ہے. اور یہاں ایک امپورٹنٹ لفظ سمجھنے کی ضرورت ہے, فراشن, فرش کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے زمین کو صفت بتا رہا واپس کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا. فرش کے مطلب لغتی معنی ہے جو پھیلتی ہے, جو چوڑا ہوتی ہے, جو لچکدار ہوتی ہے ربر کی طرح, جو لمبی بھی ہو سکتی ہے, چھوٹی بھی ہو سکتی ہے, جس میں سے یعنی انسان ایک بیج ڈالتا ہے تو اس میں بہت سارے پتے, ٹہنی, درخت بنتے ہیں. ویسی چیز کو فرش بولتے ہیں. یعنی لچکدار, جو چوڑی بھی ہوتی ہے, بڑی بھی ہوتی ہے, چھوٹی بھی ہوتی ہے. تو ہماری جو دنیا ہے, جو ارتھ جس کو بولتے ہیں, ارتھ جو فزیکل ارتھ جو اینٹ پتھر کی بنی ہوئی ہے, وہ ایک دنیا ہے. اس کا ڈائیمیٹر بڑھتا ہے, چوڑا ہوتا ہے کیا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. فزیکل ارض ہے, میں فزیکل ارتھ کی بات وہ تو کر سر رہا ہوں. یکساں ہے نا. وہ ہندوستان کا میپ ہے, تو ہندوستان کا میپ چوڑا کے پاکستان میں نہیں گھس جائے گا, چائنا میں نہیں گھس جائے گا. نہیں, وہ تو یکساں ہے, ایک جیسا ہے سارے. تو یہاں فرش کا لغت کی معنی ہے جو لچکدار ہو, ربر کی طرح, جو چوڑا بھی ہوتا ہے, پھیلتا بھی ہے, سمجھے, جس کے اندر سے اگر آپ کچھ سوچ ڈالو تو وہ سوچ بھی نکلتی ہے, سمیٹتا بھی ہے, اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں صفت بتا رہی فرش کے مطلب, سمجھے جی. اور سماوات میں سے جو یہ لفظ ماں آتا ہے, ماں کے مطلب ایکچولی پانی نہیں ہے. ماں کے مطلب یہ ہے کہ جو سماوات, جو ہائر کانشیسنس سے جو علم آتا ہے, وہ اس کے معنی ہے. ایک چیپٹر انشاءاللہ ہم صرف ماں کا بھی لے لیں گے. فرسٹ ہینڈ سماوات میں ہاں, جو اوپر سے جو پانی آتا ہے, جو سماوات ہے, وہ جو پانی آتا ہے, اس میں سے جو عقل کو اضافہ ہوتا ہے, اور رزق, اور ہمارے جو رزق کا مطلب ہے, رزق بھی جو ہے نا
وہ کھانے پینے کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ علم کی بات ہو رہی ہے. رزق بھی جو ہے وہ علم کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ کی طرف سے جو ہے یہ ساری چیزیں جو آتی ہے اس کی بات ہو رہی ہے. یعنی یہ کوئی چاول, گیہوں, آٹا, یہ رزق, پیسے, اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. قرآن میں جہاں جہاں بھی رزق دیا ہے نا, اس کو زیادہ تر اس قرآن نے وہ آیتوں کو صلات سے لیا ہے اور سماوات سے لیا ہے, کہ جو رزق آتا ہے وہ سماوات سے آتا ہے, اور جب ہم صلات سے جڑتے ہیں تو وہ ہم کو ساری چیزیں یعنی جو علم چاہیے. اب یہاں ایک لفظ ہے الثمرات, یعنی پھل. پھل کے مطلب یعنی لغت کے اندر اس کے مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا ذہن جس کے اندر عقل کا اضافہ ہو, ثمرات. تو 2:22 میں بھی ہم کو یہ پتا چلا کہ بھائی یہ ارض جو ہے وہ فرش کے مطلب ہی ہے کہ پھیلنے والی چیز. تو یہاں سے بھی یہ پتا چلتا کہ یہ فزیکل ارتھ کی بات نہیں ہو رہی ہے. ابھی 20 کا 53 لے لو. سر یہ ہے کہ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلکا لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا بہ ازواجا من نبات شتا. اس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے, اس میں ابھی یہاں پہ مہادن کا لفظ جو ہے فرش بتاتی ہے. جی اوپر فرش ہے, نیچے مہادن ہے. مہادن کے مطلب ہے وہی لچکدار, جی پھیلنے والا. مہادن کے ایک مطلب جھولا, یعنی جو جھولتے رہتا ہے, جو کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے آتا ہے, گول گول گھومتا ہے, کبھی اوپر کبھی نیچے. تو یہ یہاں بھی لفظ کو جال ہے. تو یہ نان فزیکل کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو ارتھ کی بات ہو رہی ہے یہ مہادن ہے. مہادن کے مطلب ہے کہ کبھی اوپر بھی جاتا ہے کبھی نیچے بھی آتا ہے, کبھی چوڑا ہوتا ہے کبھی پتلا ہوتا ہے, کبھی اسپریڈ ہوتا ہے کبھی. تو اس کے اندر ہم نے راستے بنائے ہیں, یعنی اس میں ہم نے سوچنے کے سبیل بنائے کہ تاکہ تم اس کے اندر غور و فکر کر سکو. جی اور اس کے اندر بھی کہ واپس ہم نے آسمان سے یعنی سماوات سے ماں علم بنایا, علم کو بھیجا جی اور آپ کی تربیت کیا, مختلف حساب سے آپ کی تربیت کیا. تو یہ 20 کا 53 ہے. جی تو 2 کا 22 میں تھا کہ ہم نے ارتھ کو فرش بنایا. فرش کے مطلب اور مہادن کے مطلب بھی وہی ہے تقریباً, جی مگر مہادن کے مطلب اکثر ٹرانسلیشن کرنے والے جھولا لیتے ہیں, اور جگہ پہ اس کے مطلب جھولا ہے, مطلب جو چیز اوپر نیچے جاتی ہے, لمبی ہاریزونٹل ورٹیکل اوپر نیچے جاتی ہے. تو یہ جو ٹاپک ہے آج صرف ہماری یہ ہے کہ ہم کو بتانا ہے کہ میں جو ارتھ کو بولتا ہوں کہ فزیکل نہیں ہے, اسی وجہ سے بولتا ہوں کہ فزیکل ارتھ جو ہے وہ فکسڈ ہے, وہ پھیلتی نہیں ہے. ابھی واپس ایک لے لیتا ہے 27 کا 61. 27 کا 61. ٹھیک ہے سر. یہ ہے آمن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسی وجعل بین البحرین حاجزا الہم مع اللہ بل اکثرهم لا یعلمون. کیا وہ جس نے زمین کو قرار گاہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں جاری کر دی اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور 2 سمندروں کے درمیان روک بنا دی, کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر کچھ جانتے ہی نہیں. اصل میں کیا ہے, جب یہ ترجمہ کرنے والے پہاڑ اور نہر یہ سارے بتا دیتے ہیں نا, تو لوگ سمجھتے ہیں یہ فزیکل ہے, حالانکہ ساری چیزوں کے معنی الگ ہے. وہی ہے جس نے ارتھ کو قرار کے مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرار تو سر چین قرار کو کہتے ہیں. ہاں, چین اور قرار. قرار کے مطلب دل کو قرار آیا, اطمینان آیا, ٹھہراؤ آیا, تسلی ہو گئی, کمفرٹ زون. تو یہ ہم کو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے واپس یہاں جیم این لام ہے, جال ارتھ, یعنی یہ فزیکل بات نہیں ہو رہی ہے. ہم نے ارتھ کو جو ہمارے اندر کی جو سوچ ہے, جو نیچی سوچ ہے, اس میں ہم نے قرار رکھا ہے. قرار مطلب انسان کی چین, سکون, اطمینان, ٹھہراؤ. تو یہ صفت ہے. اس آیت میں کتنی دفعہ جال آ گیا جی؟ ہاں, پھر آگے ہم نے خلال یعنی خلال خلیل سے آیا ہے, اس کو ہم نے ایک دوست بھی بنایا ہے اپنا. تو یہ زمین کو دوست کیسا بن سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا دوست جو ہمیشہ ہم کو خلل بھی ڈالتا ہے, خلیل بھی ہے اور خلل بھی ڈالتا ہے. اس کے معنی خلال اور خلیل ایک ہی ہیں. جی 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 جی. تو یہ دونوں چیز ہم کو ڈالتا ہے. اور پھر اس کے اندر نہار, یعنی ہم کو یہ نہار مطلب انلائٹنمنٹ, روشنی بھی دیتا ہے, سمجھے. اور رواسی جو لفظ ہے, رواسیہ,
رواسیہ جس کو پہاڑ لیتے ہیں، رواسیہ کا مطلب ہے استقامت پیدا کرنا، ذہن میں ٹھہراؤ لے کے آنا، یعنی جو ذہن گھومتا ہے پھرتا ہے اس کو مضبوطی دینا. ہم نے اس کا ترجمہ پہاڑ کر دیا ہے. اور اس کے اندر دو وہ بہتی ہیں، بحرین جس کو بولتے ہیں. بحری مطلب ایک اچھی اور ایک برا علم. بحر کے مطلب علم. تو اس کے اندر دو بحریں ہیں. تو اسلامی جو فلسفہ ہے یہ دو چیزیں کا ہے کہ بھائی ایک اچھا اور برا. تو یہ دو چیزیں اس میں بہتی ہیں جو ہم کو رکاوٹ بھی پیدا کرتی ہے. اور علم رواسیہ کا مطلب میں نے بتا دیا نا. رواسیہ جو ہے نا وہ ایکٹیو پارٹیسپل ہے. اس کا مطلب کہ وہ پہاڑ کی بات جی ہاں وہ پہاڑ کی بات نہیں ہو رہی ہے، استقامت اور ٹھہراؤ کی بات ہو رہی ہے. جیسے کہتے ہیں چٹان جیسا حوصلہ ہے اس کا. اور بحرین کا مطلب دو علم. سمجھے؟ بحرین. ہاں دو علم. اور ان کے حاجزہ کیسے کہتے ہیں سر؟ حاجزہ ایک منٹ. ہاں وہ حاجزہ کے مطلب دو علم ایسے علم ہے کہ ایک اچھا ایک برا دونوں الگ الگ ہے، دونوں ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے. اچھا. تو ہم کیا بولتے ہیں سمندر میں دو اپنے سمندر میں پارٹیشن ہے. وہ سمندر کی بات نہیں ہو رہی، وہ علم کی بات ہو رہی ہے. فزیکل کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. وہ دونوں علم میں رکاوٹ ہے جو مل نہیں سکتے ہیں. پھر ساؤتھ افریقہ میں نکال بھی دیتے ہیں دو سمندر یہ لوگ. ہاں وہ بتا دیتے ہیں الاسکا میں، ساؤتھ افریقہ میں، یہاں یہ سمندر. وہ علم کی بات ہو رہی کہ ایک علم دوسرے علم میں نہیں گھس سکتا. سمجھے؟ اور پھر اس کے بعد کیا بات ہو رہی ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی الہ کو مت ملاؤ. کسی الہ کو نہیں ملانا مطلب الہ کا مطلب کوئی عقیدے کو، کوئی مذہب کو، کوئی پیر کو، کوئی گرو کو، کسی کو اللہ کے ساتھ میں الہ نہیں بناؤ. مگر اکثریت اس کو نہیں سمجھتی. ٹھیک ہے. 27 کا 61 ہو گیا. یہ الہ ہمارا ایگو بھی ہے نا. ہاں ایگو، انا، بہت ساری چیزیں ہیں. الہ پیسہ ہے، شہرت ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. جی. اب 27 کا 62 لے لو. یہ بھی امپورٹنٹ آیت ہے بہت. 27 کا 62 سورہ نمل. یہ سر آمن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما یتذکرون. ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے کہ بے کس کی پکار کو جبکہ وہ پکارے کون قبول کر کے سختی کو دور کرتا ہے. اور تمہیں زمین کا خلیفہ بنانا ہے. کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہو. ہر انسان کے اندر پریشانی رہتی ہے، سوالات رہتے ہیں. سمجھے؟ تو اس پریشانی سوالات جو رہتے ہیں اس کو جواب کون دیتا ہے؟ اندر خود کا ضمیر ہی دیتا ہے نا جواب. تو یہ ساری چیزیں اسی کی بات ہے کہ ہر شخص کے اس کی پریشانی کا جو سبب بنتا ہے وہ اس کے خود کا ضمیر اور خود کے جو ذہن ہے وہی بنتا ہے، اور جواب بھی وہی دیتا ہے، اس کی سوچ سمجھ. تو جب ہم اس کو پکارتے ہیں، ہمارے خدا کو پکارتے ہیں، تو ہمارا خدا مطلب ہمارا ضمیر جو ہے وہ ساری چیزوں کا جواب دیتا ہے، اور ہمارے اندر جو برائیاں ہیں اس کو کھول دیتا ہے اور اس کا پتہ لگاتا ہے تاکہ ہم اس برائیوں کا جائزہ لے سکیں. پھر ہم کو ہم سب کو زمین کا خلیفہ بناتا ہے. اب دیکھو یہاں لگو جعلناکم خلفا. خلیفہ تو ایک ہوتا ہے نا. جی. مگر یہ کیا قرآن کی آیت کیا بولی؟ ہم پھر سب کو ہم خلیفہ بناتے ہیں. جی. زمین ایک ہے تو خلیفہ بھی ایک ہونا چاہیے نا. یہاں تو بول رہا ہے کہ ہم جعلناکم کے مطلب ہم سب کو خلیفہ بناتے ہیں. خلیفہ کا جو پلورل جمع ہے وہ خلفا، یعنی ہم سب کو خلفا بناتا ہے. ارض کے مطلب ہر کسی کی اپنی خود کی زمین ہے، اس کا وہ خود اختیار والا ہے. سر خلیفہ کو تو ہم نے ایسے بتایا تھا کہ زیادہ سے زیادہ کی خواہشات جو ہوتی ہیں خوب سے خوب. جی. تو وہ ہر ہم نے خلیفہ کا وہ بھی آپ ڈال دینا لنک کہ خلفا کے ایکچولی معنی کیا ہے. ہر چیز زیادہ سے زیادہ، جی، یعنی ایک کے بعد ایک. تو خلفا کے مطلب ایکچولی سکسیسر، بعد میں آنے والا. تو ارتھ کا جو ہے ہم سب کو، صرف آدم کو نہیں، ہر آدمی جو ہے اپنے ارتھ کا خود خلیفہ ہے. مگر یہ بہت سے کم لوگ اس کو خیال رکھتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کو جانتے ہیں. تو اس میں آیا لفظ جعلکم خلفا، اس کا مطلب یہ کہ ہم نے ہر کسی کو خلفا بنایا ہے، خلیفہ بنایا ہے ارتھ کا، اپنی زمین کا. ابھی 67 کا 15 بھی وہی ہے. 67 کا 15 پڑھیے آپ. جی. ایسی بہت ساری آیتیں. جی سر یہ آیت ہے هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا.
جی یہاں ذلول صفت ہے اس کی. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، وہ جی ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو پست و متی کر دیا تاکہ تم اس کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو اور اللہ کی روزیاں کھاؤ، اس کی طرف بریکٹ میں تمہیں جی کر اٹھ کھڑا ہونا ہے. زمین کو کیا حقیقت میں پست ہو گئی ہمارے لیے کہ مشکل ہو گئی ہے؟ بس یہ تو بہت ہی مشکل ہو گئی ہے ہمیں تو. مگر یہاں ذلول کا مطلب ہے ذلیل، ذلیل سے آیا ہے، کمتر، کم درجے کا، کمزور، جس کو ہم مینج کر سکتے ہیں. تو وہ صفت بتا رہی ہے کہ جو ارد ہے اس کی صفت کیا ہے، جس کو ہم مینج کر سکتے ہیں، جو کمزور ہے، جو کمتر ہے، جس کو ہم جیسا چلاؤ ویسا چل سکتے ہیں، اپنا اس سے کام نکال سکتے ہیں. اور جس طرح سے ہم عقل چلائیں گے اس طرح سے ہم کو رزق ملے گا. اسی کے پاس ہم کو لوٹ کے جانا ہے، اسی کے پاس ہم کو جمع ہونا ہے. ہم جو بکھرے ہوئے ہیں، نشور کا مطلب یہ بکھرے ہوئے کو جمع کرنا. جب وہ مردہ ہو گئے اس کو زندہ کرنا، تو ہماری زندگی کو واپس زندہ ہوگا. کب زندہ ہوگا؟ جب ہم ہماری زمین کو اچھے سے مینج کریں گے. تو جو کمتر ہے، کم ظرف ہے، کمزور ہے، مینج وہ ہے جس سے ہم ذلیل ہو سکتے ہیں. تو یہ جو لفظ ہے، جی جی جی، یہاں پہ دیکھیں یہ روزیوں کا پیچھا نہیں چھوڑ دینا، یہ روٹی روزی کھانا پینا. روٹی، تو وہ ساری چیزیں جو علم کی بات ہو رہی ہے. تو جب ہم بکھر جائیں گے تو ہم کو واپس سے وہ کھڑا کرے گا. 67 کا، ابھی 71 کا 19 لے لو، ایک اور وہ لے لیتے ہیں. 71 کا 71 کا 19 سورہ نو ہے، سورہ نو کا. بہت چھوٹی سی اور خوبصورت آیت ہے. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، اور تمہارے لیے زمین کو اللہ نے فرش بنا دیا. ہاں یہاں بھی فرش ڈال دی. بساطن کے مطلب وسیع، باسط اللہ کا نام ہے. یعنی وہی بتا رہا ہے کہ یہ پھیلا ہوا ہے، قوت والی ہے، خوشادہ ہے، پاورفل ہے. تو یہ صفتیں بتا رہی ہے ارض کی کہ بھائی یہ واپس وہ پھیلتی ہے، اس پہ طاقت ہے، وہ وسیع ہے. تو یہاں بھی اس کی صفت بتا رہی ہے. 77 کا 25 سورہ مرسلات. یہ دیکھیں، یہ بھی ہے الم نجعل الارض کفاتا، اور جس نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا. یہ سوال کر رکھے ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا ہے. تو مطلب پہلے تو بتا رہا ہے کہ وہ پھیلتی ہے. جی، یعنی یہ بھی صفت بتا رہا ہے کہ ہم نے زمین کو سمیٹنے والے، مطلب زمین، ہماری جو زمین ہے وہ سمٹ بھی جاتی ہے. جی سمجھے. تو یہ جو فکس زمین ہے وہ سمٹتی تھوڑی ہے، یہ تو ایز اٹ از جو اس کا میجرمنٹ ہے ویسے ہی رہتا ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، وہ نان فزیکل چیز کی بات ہو رہی ہے، ہمارے شعور کی بات ہو رہی ہے. اور رزق کی ہر جگہ دیکھو تو رزق جو ہے وہ آپ سورہ بقرہ کی 3 اور سورہ انفال کی 3 اور 4 آیتوں میں دیکھیں گے تو رزق جو ہے اس کو صلات کے ساتھ میں جوڑا ہے کہ جو صلات قائم کرتا ہے اس کو رزق آسانی سے ملتا ہے. تو ہم نے دیکھا ہے ہمارے معاشرے میں جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کو کیا آسانی سے رزق مل رہا ہے کہ سب غریب ہے. اور جو نماز کو جانتا نہیں ہے، یہود، نصارہ، ہندو، ان کو تو الحمدللہ ماشاء اللہ رزق پہ رزق مل رہا ہے. اور جو ہم یہ قرآن بول رہا ہے تو ساری چیز نان فزیکل ہے، کوئی ڈرل، کوئی ایکشن، کوئی اٹھ بیٹھ نہیں ہے. سلاد بھی یہ چیز ہے کہ جب ہم ہمارے ذہن سے، ہماری کتاب سے جڑیں گے تو ہم کو علم ملے گا. علم ہی رزق دیا ہے، وہی رزاق ہے، علم دینے والا ہے، اور اسی سے ہماری کامیابی ہے، فلاح اسی سے ہے. سر دیکھیں کتنی خوبصورت جو ہے نا وہ دوسرے پارے کی پہلی چند آیات ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. پھر ڈیفینیشن الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کنیکشن. اب کنیکشن جب ہوا ومما رزقناہم ینفقون. جی جی، تو یہ رزق تو کلیئر کٹ ہے. انہوں نے جو ہے وہ جناب وہ چکن کی باربیکیو. آپ 8 کی 3 اور 4 پڑھیں گے بھی تو آپ کو یہ آئے گا کہ صلات قائم کرو رزق ملے گا آپ کو. تو یہ نماز سے رزق حاصل ہونے کی والی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ آپ کو اپنے آپ سے، اپنی کتاب سے جڑنا ہے، اس میں ہی کامیابی ہے. تو آپ کو علم ملے گا، ہدایت ملے گی. سر دیکھیں ہماری یہ جو ہے نا ٹریڈیشنلسٹ جو ٹرانسلیشن ہے، اس نے تو ستیہ ناس بیڑا غرق کر دیا ہے.